जॉश और मैं स्कूल के ज़माने से एक दूसरे को जानते थे। हमारे दरमियान काफ़ी गहरी दोस्ती थी, मगर ये एक पुरखलूस और बेगर्ज रिश्ता था। इसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं कहा जा सकता था। वक्त की गर्दिश ने हमें मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता कर दिया था। मैं स्कूल टीचर बन गई और जॉश ने प्रोडक्शन की लाइन पकड़ ली थी। बाहर कैफ ज़रूरत के वक्त हम एक दूसरे की मदद को भी दौड़ पड़ते थे। जॉश ने एक सिलसिले में मुझे कॉल की, जितना जल्दी मुमकिन हो 2-4 दिन के लिए मेरे पास आ जाओ। इसने कहा, एक बुरी रात एमरजेंसी आन पड़ी है और इसमें तुम भी मेरी मदद कर सकती हो। हाथ लंदन का एक मारूफ इलाका था। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि वो आधी रात को मुझे हाथ आने के लिए क्यों कह रहा था। ताहम इसकी आवाज़ से झलकने वाली बेचैनी और इस तराब ने मुझे बता दिया था कि मामला हासा संगीन और सनसनीखेज होगा। आखिर हुआ क्या है, मैंने पूछा। जवाब में इसने मुझे बताया कि वो मारूफ राइटर जेन ऑस्टन के एक नावल पर मूवी बनाने का इरादा रखता है। इसी हवाले से जॉश ने कुछ उल्टी सीधी उलझन भरी तफसील भी बयान कर दी थी। मैं समझ सकती हूँ। इसके खामोश होने पर मैंने कहा, आधी रात को इसलिए जाग रही हो कि तुम अपने इस मुज़क्का हेज़ मंसूबे पर काम कर रहे हो। प्लीज़ एमा, मेरे प्रोजेक्ट को मुज़क्का हेज़ मत कहो। वह शिकायती लहजे में बोला। जेन ऑस्टन कोई मामूली लिखारी नहीं। तुम देख लेना, इसके नावल पर मबनी एक ही फिल्म डायरेक्टर की हैसियत से मुझे शोहरत और नामवरी के अरूज में मुबतला कर देगी। जब ऐसा हो जाएगा तो मैं ज़रूर देखूंगी। मैंने सरसरी अंदाज से कहा, मुझे जेन ऑस्टन की तहरीर की गिरफ्त और असर पजीराई पर कोई शुबा नहीं है, लेकिन तुम इसके नावल के साथ जो करने जा रहे हो इसके बारे में मैं वसूख से नहीं कह सकती। मेरे तबसरे पर इसने कोई एहतजाज किया, ना ही कोई शक व शुबा। मैं इस वक्त हद दर्जा मसरूफ़ चल रहा हूँ। वो अपने मकसद से चिपका रहा, लेकिन मुझे मालूम है कि आजकल तुम्हारे स्कूल की छुट्टियाँ हैं, तुम समर वेकेशन पर हो। मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस 3-4 दिन के लिए मेरे पास आ जाओ। इसके लहजे में मिन्नत दारई। मैंने इधर हाथ में एक शानदार अपार्टमेंट बुक करा रखा है और तुम्हें रहने सहने और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। दरअसल मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक नहायत ही सनसनीखेज और बेशकीमत शय मेरे हाथ लगी है। तुम इसे एक नज़र देखोगी तो दंग रह जाओगी। जॉश ने मेरे अंदर तजस्सुस जगा दिया, लिहाजा मैं किसी बगैर जिद बहस के इस तरह पर हाथ जाने को तैयार हो गई। वो पहले भी मुझे कई बार जेन ऑस्टन के नाम पर बनाई जाने वाली फिल्मों के बारे में बता चुका था, लेकिन मैं इसकी बातों पर कभी संजीदगी से गौर नहीं करती थी। जेन ऑस्टन ज़माना माजी की एक जानी पहचानी हुई शख्सियत थी, मगर जब जॉर्ज ने मुझे अपने इरादे के बारे में बताया तो मैंने इसे बहुत सुनाई थी। इसने जेन ऑस्टन की सहर अंगेज तहरीर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया था। तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो जॉश, मैंने इससे समझाने की कोशिश की। प्राइड एंड प्रेजुडिस का कोई किरदार कभी हाथ नहीं आया और तुम नहीं उन्होंने कभी ज़ॉम्बी से मुकाबला भी तो नहीं किया। वो कता कलामी करते हुए बोला, वो लोग कभी मॉडर्न लंदन में भी नहीं रहे, लेकिन मुझे इस नावल के साथ कुछ नया करना है। ख़ुसूसन इस फिल्म की हीरोइन एलिज़ाबेथ बेनेट गरीब से अमीर बन जाएगी। इस नौइयत का इत्तेहाद फिल्म दिनों को पसंद आएगा। तुम मेरी बात को नोट कर लो एमा। मैं जॉश की अहमकाना और बेसरोपा बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालती चली जा रही थी, मगर आज इसने कुछ मुख्तलिफ और अजीब कहा। मुझे कोई अनोखी शय दिखाना चाहता था जो मुझे हैरान कर देगी, और मैं वाक़तन हैरान होने के मूड में थी, इसलिए मैं हाथ चली आई। मैं हाथ के रेलवे स्टेशन पर उतरी तो जॉश मेरे इस्तकबाल के लिए वहाँ मौजूद था। वो पुरजोश अंदाज में मुझसे बगलगिर हुआ और फिर मुतशक्किराना अंदाज में बोला, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा, मेरे बुलाने पर आने का शुक्रिया। हाथ में क्या चल रहा है, मैंने पूछा। तुमने मुझे हंगामी बुनियादों पर क्यों बुलाया है? क्या तुमने फिर किसी माँ जिबरी का दिल तोड़ कर रख दिया है? एक लम्हे के लिए वो मुझसे उलझा और मुतज़ब्ज़िब दिखाई दिया। तुम गलत समझ रही हो, वो वजाहत करते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर कोई वाज़ेह तासुर नहीं है। इसके अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए मैंने कहा, कहीं तुम मुझे किसी मुसीबत में तो नहीं डालने जा रहे? वह शक्ल का अच्छा था, इसकी शख्सियत भी मुतासर कौन थी, मगर बदकिस्मती से कोई भी लड़की ज़्यादा दिनों तक इसके साथ टिक नहीं पाती। वो ब्रेकअप्स की हाफ सेंचुरी कर चुका था और यह सिलसिला बगैर किसी तात्तुल के जारी था। मैंने फ़ोन पर तुम्हें बताया ना कि मुझे एक ऐसी नादिर और नायाब शय मिली है जिसे देखकर तुम अपने हवास में काबू नहीं रख सकोगे। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला। मैंने मज़ीद कुछ नहीं कहा, मैं बहुत थकी हुई थी। कुछ देर बाद हम ब्रोक स्ट्रीट पर वाक़े जॉर्ज के अपार्टमेंट पर पहुंच गए। इस इलाके में कई एक पुरफ़िज़ा और काबिल-ए-दीद तारीख़ी मकामात हैं जिन्हें देखकर तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। वो मेरे साथ चलते हुए बोला, लेकिन ये सैर तफरीह बात का काम है। मैं पहले तुम्हें वो शय दिखाना चाहता हूँ जिसने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर रखा है। जॉर्ज की बेकरारी में एक ऐसा हैजान था, बल्कि जुनून पाया जाता था कि ऐसा महसूस हो रहा था किंग सोलोमन्स मार्टन्स इसके हाथ लग गई हो। हम अपार्टमेंट में दाखिल हुए तो जॉश ने मेरी सफरी बैग को दाखिली दरवाजे के मुल्हिका दीवार में बने हुए खाने में फिट कर दिया और ग्लव्स का एक जोड़ा मेरी जान बढ़ाते हुए गहरी संजीदगी से बोला, इन्हें पहन लो और मेरे साथ आओ। मैं इसकी तकलीद में एक दूसरे कमरे में पहुंच गई। वहाँ एक बड़ी मेज़ पर रखी हुई थी। इसने मुझे वहीं रुकने का इशारा किया और बगली कमरे में घुस गया। मैं जॉश को बचपन से जानती थी। वो
اس کی فطرت میں ڈرامہ شامل تھا. وہ سیدھی سادھی چیزوں کو بھی الجھا کر پیچیدہ اور پراسرار بنا دیا کرتا تھا. میں سوچ رہی تھی کہ اب کی بار وہ کون سا سنسنی سین کرنے والا ہے کہ وہ بغلی کمرے سے برآمد ہوا. میں نے اس کے ہاتھوں میں بڑے سائز کے چند کاغذات دیکھے. جارج نے مذکورہ پیپرز کو بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے سینے پر رکھ کر ہاتھوں کی گرفت میں لے رکھا تھا. اس نے باآہستگی ان شیٹس کو میز کے اوپر رکھ دیا. اس کے انداز میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شیٹس کاغذ کی بجائے کانچ کی بنی ہوئی ہوں جو کسی بھی بات احتیاطی سے ٹوٹ جاتی. گلوز پہن لو ایما, وہ مجھ سے ہاتھوں میں تو بولا, اور ادھر میرے پاس آ جاؤ. اس دوران میں جارج نے ان پیپر شیٹس کو میز پر پھیلا دیا تھا. اس نے بھی گلوز پہن رکھے تھے اور اس کے ایک ہاتھ میں مجھے ایک عدسہ دکھائی دیا. ایسے مخصوص شیشے چھوٹی چیزوں کو بڑا کرنے کے دیکھنے میں استعمال ہوتے ہیں. تمہیں فکر ہو رہی ہے کہ میں کہیں ان شیٹس پر اپنے فنگر پرنٹس نہ چھوڑ دوں؟ میں نے میز کی جانب پیش قدمی ہوتے ہوئے سرسری انداز میں کہا. وہ معتدل انداز میں بولا, احتیاط ضروری ہے ایما. میں نے ان پیپرز کا بغور جائزہ لیا. وہ ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک خوش خط اور باریک مگر واضح تحریر تھی. ایک پیپر کی بالائی جانب ٹائٹل کے انداز میں فرسٹ امپریشن بھی لکھا ہوا تھا. جب میں ان کاغذات کا معائنہ کر رہی تھی اسی دوران جارج بے تابی سے میرے چہرے کے تاثرات کو پڑھنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا. یہ کیا ہے جارج؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا. اور یہ صفحات تمہیں کہاں سے ملے؟ مجھے یہ کیسے حاصل ہوا اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں. وہ بدستور میرے چہرے کو تکتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا, میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم ان پیپرز کو دیکھتے ہی سب کچھ جان جاؤ گے اور مجھے اس کے بارے میں بتاؤ گے, اس لیے تو میں نے فی الفور تمہیں یہاں بلایا ہے. جارج میری بات دھیان سے سنو. میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا, میں ایک اسکول ٹیچر ہوں, کوئی آثار قدیمہ کی محقق نہیں ہوں جو اس مینیوسکرپٹ ہاتھ سے لکھا ہوا مسودہ کو دیکھ کر بتا سکوں کہ یہ تحریر زمانہ ماضی کے کس دور سے تعلق رکھتی ہے. ہاں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ فرسٹ امپریشن جین آسٹن کی اس کتاب کا اوریجنل ٹائٹل ہے جو پرائڈس اینڈ پروڈیجس کے نام سے شائع ہوئی تھی. جارج کی آنکھوں میں ایک چمک سے پیدا ہوئی, تاہم اس نے میرے جواب پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. میں دوبارہ میز پر پھیلائے ہوئے کاغذات کی جانب متوجہ ہو گئی. وہ پیپر عام سے سائز سے بڑے تھے اور ہاتھ سے موٹے بھی. اس نوعیت کا کاغذ 2 صدی پہلے کے زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا. یکایک مجھے اپنے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی. یہ وہی دور تھا جب جین آسٹن کا ناول پرائڈ اینڈ پروڈیوس شائع ہوا تھا. اس وقت جین آسٹن کی محض عمر 20 سال تھی. تم الجھ کیوں گئی ہو ایما؟ اس نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا. میرے ذہن میں وہی چل رہا ہے جیسا کہ تم ان پیپرز کے بارے میں سوچ رہے ہو. میں نے گہری سنجیدگی سے کہا, لیکن بعض چیزیں اپنی جگہ پر نہیں بیٹھتی. مثلاً کون سی چیزیں؟ اس نے سسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ پیپر جین آسٹن کے ناول پرائڈ اینڈ پروڈیوس کے کلمی مسودے کا حصہ ہے تو پھر تمہیں چند سوالات کے جوابات تلاش کرنا ہوگا. میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا, یہ کاغذ تو اسی سات اور موٹائی کا ہے جیسے جین آسٹن کے زمانے میں استعمال ہوتا تھا, مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ 2 صدیاں گزر جانے کے باوجود ان صفحات میں بہت نے اپنا ڈیرا نہیں جمایا. تم دیکھ سکتے ہو یہ بالکل نئے نقور نظر آ رہے ہیں. علاوہ ازیں اس کلمی مسودے کی روشنائی پر ذرا غور کرو, یہ کہیں سے بھی اڑی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتاب یعنی یہ صفحات کوئی 1-2 سال پہلے ہی جین آسٹن نے تحریر کی ہوں. تمہاری بات میں وزن ہے ایما, وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا. لیکن جب تم کو معلوم ہوگا کہ میں نے یہ پیپرز کہاں سے حاصل کیے ہیں تو تم اس کی حقیقت کو تسلیم کر لو گے کہ یہ جین آسٹن کی ہی تحریر ہے اور یہ صفحات ایک ایسی جگہ پڑے ہوئے تھے جہاں وقت اثر انداز نہیں ہوتا, اس لیے یہ 2 صدیاں پرانے اور ہستہ حال نظر نہیں آ رہے. میں جاننا چاہوں گی, میں نے حیرت سے اور تجسس کی ملی ہوئی کیفیت سے کہا, ایسی محفوظ جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ کہاں پر ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے تم میرے ساتھ باہر چلنا ہوگا. وہ ٹھوس لہجے میں بولا, ابھی اور اسی وقت. بے ساتھ میرے منہ سے نکلا, کہاں؟ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ حتمی لہجے میں بولا, باقی باتیں راستے میں کریں گے, آؤ میرے ساتھ. گزشتہ روز رات میں جارج نے فون کر کے مجھے اپنے پاس آنے کو کہا اور میں ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد اس کے اپارٹمنٹ پر تھی. پہلے طویل ہوائی سفر اور پھر ٹرین کی سواری نے مجھے بری طرح تھکا دیا تھا. اس وقت میں بڑی شدت سے آرام کی طلب محسوس کر رہی تھی, لیکن جارج ان پیپرز کو لے کر جس قدر سنجیدہ اور دیوانہ ہو رہا تھا اس نے مجھے اس کے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا. میری معلومات کے مطابق جین آسٹن کی کلمی تحریر کے بعض نمونے برٹش لائبریری میں محفوظ تھے, لیکن جارج نے مجھے جو صفحات دکھائے تھے ان کی حالت اور کیفیت دیکھ کر یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ انہیں لگ بھگ 2 صدی قبل جین آسٹن نے اپنے قلم سے تحریر کیا ہوگا. تاہم جارج کا دعویٰ تھا کہ وہ پیپر ایک دم اصلی ہیں, اس نے انہیں ایک خاص اور پراسرار طریقے سے حاصل کیا ہے. اگر جارج کا یہ دعویٰ گمان حقیقت ثابت ہو جاتا تو وہ پرائڈ اینڈ پروڈیوس کی تکمیل سے پہلے ہی بہت زیادہ امیر بن جاتا, کیونکہ اس نادر و نایاب شے کی قیمت لاکھوں پاؤنڈ میں ہو سکتی تھی. وہ کم و بیش آدھی رات کا وقت تھا. ہاتھ کے علاقے میں اس وقت بہت کم چہل پہل تھی. اکا دکا کوئی انسان یا کوئی گاڑی ادھر ادھر سے گزرتی نظر آ رہی تھی. جارج بڑے اعتماد کے ساتھ ایک جانب بڑھ رہا تھا. وہ کافی دنوں سے ہاتھ میں قیام پذیر تھا, اس لیے وہ یہاں کے راستوں سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا. میں ہاتھ میں پہلی دفعہ آئی تھی. میں نے چشم تصور سے خود کو جین آسٹن کے زمانہ کے بعد میں دیکھا. ہم کیفے نیرو اور کرسٹن میلن اسٹور کے پاس سے گزر کر تاریکی میں آ گئے. سچی بات تو یہ ہے کہ اس خاموش اور گمبھیر فضا میں مجھے ڈر سا محسوس ہو رہا تھا. جارج, میں نے اندرونی خوف کو کم کرنے کی غرض سے کہا, ہم اتنی رات گئے اس خاموش اور ویران علاقے میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ کسی بھی طرح غیر قانونی نہیں ہے ایما. وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا, میں تمہیں جو کچھ دکھانا چاہتا ہوں وہ رات کیسی پیر ممکن ہے. چپ چاپ میرے ساتھ چلتی رہو, اور وہ بھی تیز قدموں سے. اگر ہم لیٹ ہو گئے تو موقع ہاتھ سے نکل جائے گا. پتہ نہیں جارج کس موقع کی بات کر رہا تھا. پر کیا
میں اپنے ذہن میں متعدد سوالات لیے اس کے ہمراہ چلتی رہی۔ جلدی ہم ہاتھ چرچ پہنچ گئے۔ اس قدیم چرچ کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ کہیں جوش آدھی رات کو چرچ میں بات کر کے مجھے کوئی پراسرار سرپرائز تو نہیں دینا چاہ رہا۔ مذکورہ چرچ کے دروازے بند تھے۔ جوش چرچ کے پہلو سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے کہیں اور پہنچنے کی بہت جلدی ہے۔ بالآخر وہ رومن باتھ کے سامنے نزدیک جا کر کھڑا ہو گیا۔ بالکل یہی جگہ ہے۔ وہ اپنے سیل فون کی طرف دیکھتے ہوئے اسرائیلی لہجے میں بولا، ہم درست وقت پر یہاں پہنچے ہیں۔ میں نے بھویں چکائی اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہاں پر کسی زمانے میں رومن ٹیمپل ہوا کرتا تھا۔ وہ سرسراتی ہوئی آواز بولا، گئے وقتوں میں اس جگہ کو مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جاتا رہا تھا۔ اس مقام کو تم پورٹل کہہ سکتی ہو۔ اس کے ذریعے سے میں نے جین آسٹن کی وہ مینیوسکرپٹ حاصل کی ہے۔ اس بات میری الجھن حیرت میں بدل گئی۔ کیا تم مجھے کوئی بچہ سمجھ رہے ہو؟ میں تمہاری اس فضول بات کو مان لوں گی۔ میں نے تلہی پرے لہجے میں کہا، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں پورٹل جیسی کسی دیو مالائی شے پر یقین نہیں رکھتی۔ وہ حیرت انگیز سنجیدگی سے بولا، ایما میں تم سے غلط بیانی سے کام نہیں دے رہا۔ میں نے وہ پیپر اسی پورٹل کے توسط سے حاصل کیے ہیں۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پورٹل ایک ایسا دروازہ یا کھڑکی یا راستہ یا واسطہ جس کے ذریعے انسان ایک مقام سے دوسرے مقام تک اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ آن لائن کلاسیں لینے والا کوئی اسٹوڈنٹ اپنے گھر میں بیٹھ کر کسی پورٹل کے توسط سے اسکول کلاس روم میں لیکچر دینے والے ٹیچر کو دیکھ کر سن سکتا ہے۔ یہ مثال محض پورٹل کو سمجھنے کے لیے دی گئی ہے، ٹائمنگ ٹریول پر مہر تصدیق لگانے کے لیے ہرگز نہیں۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، اسی لیے تو تمہارے ساتھ چلی آئی ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری باتوں میں آ کر کسی نادیدہ پورٹل میں قدم رکھ دوں گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ میری تسلی کی آدر سمجھانے والے انداز میں بولا، پورٹل کے اندر تو میں ہی جاؤں گا، تم ادھر ہی رکو گی اور مجھے واپس آنے میں مدد ہوگی۔ پچھلی دفعہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ لو وہ سب ایک اتفاق سے ہو گیا، لیکن اب اس کام کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں اس حساس معاملے میں کسی اور پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ اگرچہ تم نے پورٹل کے حوالے سے جو کچھ بتایا ہے مجھے اس پر بالکل بھی یقین نہیں۔ میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور پوچھا، بتاؤ یہاں رک کر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تم مجھے اس طرف سے واپس اس جانب ملاؤ گی جس کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے۔ وہ مڑ کر مجھے دور جاتے ہوئے سپاٹ آواز میں بولا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکی، اور وہ طریقہ کار کیا ہے؟ اگر میں آدھے گھنٹے میں خود واپس نہ لوٹا تو تم میرا نام لو کر بلند آواز میں پکارو گے، وہ حد درجہ سنجیدہ لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اور اگر یہ ترتیب کام نہ آئے تو تم میرے واپس اپارٹمنٹ میں چلی جانا۔ میں نے اس اپارٹمنٹ کی تمام چابیاں تمہیں دے دی ہیں، تمہیں وہاں پر کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں ہوگی۔ اور تمہارا کیا؟ میرا یہ استفسار الجھن سے لبریز تھا۔ تم آئندہ شب اسی وقت پھر آؤ گی اور مجھے پکارو گی۔ اگر پھر بھی بات نہ بنی تو تم ایک دو روز مزید کوشش کرو گی۔ اگر میری قسمت اچھی ہوئی تو میں ضرور واپس لوٹ آؤں گا۔ بے ساہتا میرے منہ سے نکلا، اور اگر تمہاری قسمت اچھی ثابت نہ ہوئی تو قسمت کے آگے کس کا زور چلتا ہے؟ وہ خوابناک لہجے میں بولا۔ اگر 3 راتوں کی کوشش کے بعد بھی میں تمہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی تو ٹھیک 1 ماہ بعد تم اسی شام کو کوشش دہراؤ گی۔ میں اس اپارٹمنٹ کا کرایہ ایڈوانس میں ادا کر رکھا ہے، وہاں کھانے پینے کا سامان وافر مقدار موجود ہے۔ اس گفتگو کے دوران وہ قدم بقدم آگے بڑھ رہا تھا، جہاں اس کے مطابق وہ پورٹل تھا جس کے توسط سے وہ 200 سال پیچھے جا کر جین آسٹن کے ناول پرائڈ اینڈ پریجوڈس کا کلمی مسودہ حاصل کرنے کا واچمن تھا۔ یہ عمل آدھی رات کے بعد ہی کیوں؟ میں ضد لہجے میں سوال کرنے لگی، اور وہ بھی پورے مہینے میں صرف 3-4 مرتبہ ہی۔ جب چاند کی آخری تاریخیں ہوں تو یہ آئیڈیا کام کرتا ہے، اس نے بتایا ایک دم گہری تاریکی میں۔ جوش، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے اتنا احمق سمجھتے ہو کہ میں تمہاری اس بات کا اعتبار کر لوں گی؟ تم 2 صدی پیچھے جا کر جین آسٹن کا ہاتھ سے لکھا ہوا ناول کا اسکرپٹ نہ صرف حاصل کر لو گے بلکہ صحیح سلامت واپس بھی آ جاؤ گے۔ تم اس ناول پر اپنے انداز میں فلم بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تو میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے اسے مذاق قرار دیا، لیکن اب جو تم کرنے جا رہے ہو وہ عقل میں سمانے والی بات ہی نہیں۔ میری بات ختم ہونے سے پہلے وہ جا چکا تھا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر اندھیرے میں دور تک دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آیا۔ میں اس مقام کو گھورنے لگی جہاں وہ غائب ہوا تھا۔ ان لمحات میں میرا نیند سے برا حال تھا۔ میں کسی نرم بستر پر لیٹ کر ایک طویل اور پرسکون نیند لینا چاہ رہی تھی۔ جوش کے اپارٹمنٹ کی چابی میرے پاس تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ جوش کے اس احمقانہ منصوبے پر لعنت بھیج کر میں سیدھی اپارٹمنٹ میں چلی جاؤں اور لمبی طانس ہو جاؤں۔ بعد میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، لیکن میں ایسا نہ کر سکی۔ میرے ضمیر نے ملامت کی کہ جوش کو ان حالات میں چھوڑ کر جانا اخلاق اور انسانیت کے منافی ہوگا۔ مجھے کم از کم آدھا گھنٹہ رک کر یہاں انتظار کرنا چاہیے۔ اس فیصلے نے مجھے مطمئن کر دیا اور میں نے بساطائی سے پکارا، جوش، ایما اتنی جلدی نہیں۔ میری پکار کے جواب میں جوش کی نہایت مدھم سی آواز سنائی دی، میں نے تمہیں آدھے گھنٹے کے بعد پکارنے کی ہدایت کی تھی۔ ابھی یہاں پر میرا کام مکمل نہیں ہوا، لیکن مجھے یہ دیکھ کر ازحد خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ تمہاری آواز میری سماعت تک رسائی حاصل کر رہی ہے۔ اس کی مدھم آواز دھیرے دھیرے ناپید ہوگی۔ اب ہر طرف گہری خاموشی اور تاریکی تھی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ مجھے جوش کے اس پورٹل والی کہانی پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کہیں چھپ گیا ہے اور اچانک کہیں سے نمودار ہو کر مجھے حیران کر دے گا۔ جوش کو ایسے پریکٹیکل جوکس کا شوق تھا۔ وہ اس نوعیت کے جوکس کو ایڈونچر کا نام دیتا تھا۔ اسکول کے زمانے میں وہ متعدد بار ایسے حرکتیں کر چکا تھا، مگر یہاں معاملہ مجھے کچھ اور لگ رہا تھا۔ سیدھی سی بات ہے، وہ اس قسم کے گھٹیا مذاق کے لیے مجھے اتنی دور نہیں بلا سکتا تھا۔
یہ کوئی اور ہی چکر تھا، پراسرار اور سنسنی خیز چکر۔ میں زندگی میں پہلے کبھی ایسے ویران اور سنسان اور تاریخ جگہ پر اکیلی نہیں گئی تھی۔ اس سفر میں کوئی شبہ ہی نہیں تھا کہ اس وقت میرا پورا وجود خوف کی لپیٹ میں تھا۔ صرف ایک مہوم سا خیال مجھے تقویت دے رہا تھا کہ ڈرنے والی کوئی بات نہیں۔ جوش مجھے تنگ کرنے کے لیے کہیں چھپ گیا ہے، خوف زدہ ہونے کے بھی مجھے جوش کو تلاش کرنا چاہیے۔ جوش نے مجھے وہاں آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کو کہا تھا اور میری ذہنی حالت ایسی تھی کہ ایک منٹ صدی کے برابر محسوس ہو رہا تھا۔ دل کو بہلانے کی غرض سے میں نے جوش کو ادھر ادھر مختلف درختوں اور عمارتوں کے عقب میں ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ مایوس ہو کر میں واپس اسی مقام کی جانب آئی جہاں سے جوش یکدم غائب ہوا تھا۔ جوش کے مطابق وہ مقام ایک پورٹل تھا جو انسان کو حال سے ماضی میں پہنچا دیتا تھا۔ میں چرچ کے ذہن سے گزر کر جیسے ہی سامنے آئی، وہ مجھے ایک جانب سائے میں کھڑا نظر آ گیا۔ تیرے کی وجہ سے شاید میں اسے دیکھ نہ پاتی، لیکن اس نے جو سفید کاغذات اپنے سینے پر اور ہاتھوں کی گرفت میں لے رکھے تھے، ان کی وجہ سے وہ میری نگاہ میں آ گیا۔ جوش کے نزدیک میں نے عجیب و غریب حرکات نوٹ کی۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا میں نے دراصل دیکھا کیا تھا۔ بس یہی میں یاد رکھ پائی تھی کہ کوئی دبلا پتلا شخص کسی ہیولے کی مانند چکراتے ہوئے جوش کے بالکل قریب سے گزر کر بجلی کی سرحد سے تاریکی کا حصہ بن گیا۔ جب میں قدرے قریب پہنچی تو میں کسی اور کو بھی سفید کاغذات تھامے دیکھا۔ اس کا چہرہ دیکھنا تو ممکن نہیں تھا، مگر گہرا اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ کوئی عورت تھی جس نے وکٹورین طرز کا لمبا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے حال و ہاتھ تو واضح نہیں تھے، تاہم اس کا چہرہ مجھے چمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ہارر مووی کا کوئی ڈرا سہما ہوا کردار سا نظر آ رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی وہ ایک جانب دوڑ پڑی، اس دبلے شخص کی محالی سمت میں جسے تھوڑی دیر پہلے میں نے کسی بگولے کی مانند اپنی نگاہ کے سامنے غائب ہوتے دیکھا تھا۔ نہیں، جوش اس لمبے گاؤن والی عورت کے پیچھے لپکا۔ اس کی آواز سے نقاہت صاف جھلک رہی تھی۔ جاؤ، وہ جسم و جان کی پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے چلایا، جاؤ واپس آ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی وہ زمین بوس ہو گیا۔ میں تیزی سے دوڑ کر اس کے پاس پہنچی۔ وہ زمین پر پڑا بہت دھیمی سانسیں لے رہا تھا۔ میں اس کے نزدیک بیٹھ کے اس کی نبض چیک کرتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا، کیا ہوا جوش، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اپنے کاغذات مجھے تھماتے ہوئے بولا، انہیں فوراً اپنے پرس کے اندر چھپا لو۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ کسی اہل غیرے کے ہتھے لگے۔ میں نے اس کی تاکید کے مطابق ان پیپرز کو اپنے بیگ میں ڈال لیا اور کہا، میں نہیں چاہتی تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، مگر میرے خیال میں ہم دونوں کو فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میرے ذہن کو ایک اور جھٹکا لگا اور میں بولتے بولتے رک گیا۔ مجھے یاد آ گیا ہے کہ ابھی میں نے پیپرز اپنے پرس میں رکھے ہیں، ان کے اوپر کنارے پر خون یا اس طرح کی کوئی چیز لگی ہوئی ہے۔ اگلے ہی لمحے میری نگاہ جوش کے سینے کی جانب اٹھ گئی۔ اس نے اس مقام پر ان کاغذات کو سنبھال رکھا تھا۔ اس کی شرٹ کا سامنے والا حصہ بھی مجھے خون آلودہ نظر آ رہا تھا۔ جوش، تم تو زخمی ہو، میں نے فکر مندی سے کہا۔ کیا اس لمبے گاؤن والی عورت نے تم پر حملہ کیا تھا؟ نہیں، اس نے نہیں۔ اس کی آواز مجھے کسی اندھے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کوئی اور تھا، اور ایما، مجھے لگتا ہے کسی نے میرے سینے میں چاقو گھومنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنا سیل فون نکالا اور یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ مجھے فوری مدد کے لیے کس کا نمبر ملانا چاہیے۔ یاد نہ آنے پر میں نے جوش سے پوچھا، کیا مجھے 999 ٹرائی کرنا چاہیے؟ اس معاملے کو میں خود دیکھ لوں گا، وہ میرے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے بولا۔ پھر اٹھ کر بیٹھنے کے بعد اس نے الفاظ میں اضافہ کر دیا، تم اس لمبے گاؤن والی عورت کے پیچھے جاؤ جسے تم نے اس تاریکی میں غائب ہوتے ہوئے دیکھا تھا، جلدی ہری اپ۔ میں نے اس دبلے پتلے شخص کو تمہارے نزدیک سے گزرتے دیکھا تھا، میں نے کہا۔ وہ برق رفتاری سے دائیں جانب دوڑ گیا تھا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ وہ کوئی مرد تھا یا عورت، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ اوہ، تو تم نے ان دونوں کو دیکھ لیا؟ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ دبلی پتلی شخصیت کو بھول جاؤ، میں تمہیں اس عورت کا تعاقب کرنے کو کہہ رہا ہوں جو بائیں جانب گئی ہے۔ اس نے لمبا سا گاؤن پہن رکھا تھا، مجھے یقین ہے کہ وہ گرین پارک کی طرف گئی ہوگی۔ اس کی آواز لمحہ بلمحہ نکات میں ڈلتی جا رہی تھی۔ میں تمہیں زخمی حالت میں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی جوش، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں ایمبولینس کو بلانا چاہتی ہوں، میرا سیل فون دو۔ اوکے، وہ نحیف سی آواز میں بولا۔ ایمبولینس کو کال کرنے کے بعد تم اس عورت کے پیچھے جاؤ گی، اور وہ زیادہ دور نہیں گئی، وہ دور کہیں جا بھی نہیں سکتی کیونکہ وہ یہاں کے راستوں سے واقف نہیں ہے۔ ہاتھ اب پہلے جیسا نہیں رہا ہے ماں، وہ عورت پورٹل سے گزر کر یہاں پہنچی ہے 2 صدی کے بعد والے ہاتھ میں۔ وہ کوئی اور نہیں، پرائڈ اینڈ پروڈیوجز کی خالق جین آسٹن ہے۔ کال کرنے کے چند منٹ بعد ہی ایمبولینس جیبکو پر پہنچ گئی۔ میں نے جوش کے ساتھ اسپتال جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، ایما پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، اسے تلاش کرنا بہت ضروری ہے، وہ اس زمانے کی نہیں ہے، ہم اسے ڈھونڈنے کے بعد پورٹل کے توسل سے واپس 2 صدی پیچھے بھیج دیں گے، جاؤ شاباش۔ اس کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔